बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद और बाइबल में किन अल्फाज में किया गया है और आप अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक याहिया क्यों रखा गया और इसकी वजह तस्मिया क्या है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाहमी ताल्लुक़ और रिश्ता क्या था। आप अलैहिस्सलाम को कौन कौन सी 3 हालतों में अमान दी गई और इसका कुरान मजीद ने तज़किरा किया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का बचपन और रहन सहन कैसा था और वो कौन कौन से उमूर खमसा हैं जिन पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ख़ुद भी हमेशा अमल पैरा रहा करते और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन फरमाया करते थे। ये भी तज़किरा हुआ था पिछले प्रोग्राम में कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और इब्लीस के माबैन मुख्तलिफ़ औक़ात में क्या मकालमा हुआ। इंजील लूका और यूहन्ना में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुताल्लिक़ क्या क्या तहरीर किया गया है। साबईन कौन है और मंदाइयत क्या है, ये भी हमने ज़िक्र किया था। और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के सफ़र आखिरत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं, ये भी हमने ज़िक्र किया। और ये भी ज़िक्र किया था कि आपका मज़ार अक़दस कहाँ है। नाज़रीन किराम, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे कि आपकी बेसत का मकसद क्या था, आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी पस मंज़र क्या था और सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की माँ जी सैयदा हन्ना ने आपके लिए क्या मन्नत और नज़र मानी थी। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ हैकल सुलेमानी के मजावरों के माबैन क्या मनाक़शा हुआ था, ये भी हम आज ज़िक्र करेंगे। और ये भी ज़िक्र होगा कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हामिला होने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या है। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने चचाज़ाद को किन दलाइल के ज़रिए अपने हमल और तहारत किरदार से मुताल्लिक़ कायल किया था। ये भी तज़किरा होगा कि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा कितनी मुद्दत हामिला रहीं और पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आप कहाँ तशरीफ़ ले गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुताल्लिक़ कौम ने क्या एतराज़ात किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ फरमाया था उस उम्र में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कौम के उलमा ने किस तरह के तहाइफ़ का एहतमाम फरमाया और मुल्क शाम का बादशाह उस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा था। नाज़रीन गिरामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र और उलुल अज़्म पैगम्बरों में से हैं और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया और रसूल हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ातमुल अंबियाए बनी इसराइल हैं कि बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। और जमहूर का इस पर इजमा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी मबूस नहीं हुआ। और दरमियान का नाज़रीन कराम ये ज़माना जिसकी मुद्दत कम व बेश 570 साल है, ये फ़तरतुल वही यानी इन्क़िताए वही का ज़माना कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जलालत क़द्र और अज़मत शान का एक इम्तियाज़ी निशान ये भी है कि अगर अंबियाए बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत का मकाम इमामत हासिल है, तो ईसा अलैहिस्सलाम मुजद्दिदे अंबियाए बनी इसराइल कहलाते हैं। इसलिए कि कानून रब्बानी तौरात के बाद बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए इंजील बाइबल से ज़्यादा अज़ीमुल मर्तबत दूसरी कोई किताब नाज़िल नहीं हुई है। और ये एक हकीकत है कि इंजील का नुज़ूल कानून तौरात की तकमील ही की शक्ल में हुआ है। यानी नुज़ूल तौरात के बाद यहूद ने जो किस्म किस्म की गुमराहियाँ दीन हक़ में पैदा कर ली थीं, इंजील ने तौरात की शारेह बनकर शरह करके बनी इसराइल को उन गुमराहियों से बचने की दावत दी और इस तरह तकमील तौरात का फ़रीज़ा अंजाम दिया। और बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़रामोश करदा पैगाम
ہدایت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ یاد دلایا اور تازہ باران رحمت کے ذریعے اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی ہے آپ نے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید کی 13 سورتوں میں ہوا ہے۔ ان میں سے کسی جگہ آپ کا نام نامی عیسیٰ سے یاد کیا گیا ہے، کسی جگہ مسیح کہا گیا اور کہیں عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر اس کنیت ابن مریم سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بین ثبوت بن کر آئے کہ آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے مناسب رہے گا کہ ہم آپ علیہ السلام کا احوال ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش، ان کے احوال اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو زیادہ آسانی سے بات آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھا، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے، تقوی اور ورع کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنہ بھی بہت پارسا اور عابدہ خاتون تھی، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت محبوب تھے، مقبول تھے۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے مروی ہے کہ جناب عمران علیہ السلام صاحب اولاد نہیں تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کی اولاد ہو۔ وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعا اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا جوش مارنے لگی، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے عمران کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ فتح الباری میں بحوالہ بشر بن اسحاق لکھا ہے کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آن پہنچا تو حنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس یہ تھا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ کیسے پوری ہوگی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادمہ کے ہیں، چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام ہی موزوں سمجھا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس انداز سے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا
وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی پروردگار میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان اور رجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما اچھے طریق پر کی اور زکریا کو اس کا نگران بنایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ عیشا یعنی الیشی کے شوہر بھی تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھی، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا۔ مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ تو چند جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی گئی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت آپ کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مختص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ہوں، اور جب رات ہو تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عیشا کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں پر رات بسر کیا کرتی۔ مریم سلام اللہ علیہا شب و روز عبادت الہی میں رہتی اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی، ان کی ضرورت ہوتی تو اس کو بھی بخوبی وہ انجام دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ایک ضرب المثل بن گیا اور ان کی عبادت، آپ کی ریاضت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت قدے میں داخل ہوتے تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ مریم کا یہ رزق انسانی داد و دہش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ بطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعے نے دل میں تمنا پیدا کر دی کہ جس خدائے برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پھل پیدا کر دیے، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہیں کرے گا؟ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا مجدہ عطا ہوا۔ مریم سلام اللہ علیہا اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ رب العزت نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ ناظرین کرام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جبکہ نہایت عابدہ، زاہدہ اور تقوی و طہارت میں ضرب المثل تھیں، اور جبکہ ان قریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا، تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلا شبہ حق بحقدار رسید کا مصداق ہے۔ قرآن مجید نے بھی حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی تمہید قرار دیا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبشر اور مناد بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ پس جب فرشتوں نے اس کو اس وقت پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ فرزند کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے حاملہ ہونے کے بارے میں مورخین و مفسرین نے چند بہت دلچسپ روایات نقل کی ہیں۔ ابن جریر طبری حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بغیر شوہر حاملہ ہونے اور چچا زاد بھائی یوسف نجار کے مابین ہونے والی گفتگو کا تفصیلی واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوسف حضرت مریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ دونوں کنیسہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب پانی ختم ہو جایا کرتا تو دونوں اپنے اپنے مشکیزیں اٹھا کر چلتے اور ایک میٹھے پانی کے چشمے پر پہنچ کر وہاں سے پانی لایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبریل امین کی ملاقات حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے وہ ہو گئی۔ ہوا یوں تھا کہ وہ اس سال کا طویل اور گرم ترین دن تھا۔ اس دن حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے یوسف سے کہا کہ آؤ پانی کے لیے چلتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس اضافی پانی موجود ہے، آپ بھی چاہیں تو اس پر گزارا کر لیں، انشاءاللہ کل مل کر جائیں گے اور پانی لے آئیں گے۔ حضرت مریم نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور اکیلی چل پڑیں، اور جس گھاٹ سے روزانہ پانی لایا کرتی تھیں وہاں تک پہنچ گئیں۔ وہاں حضرت جبریل امین کو پایا جو وہاں انسانی شکل میں موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے مریم، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک نیک لڑکا دوں۔ مریم سلام اللہ علیہ یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تفسیر نعیمی میں پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کچھ اس طرح سے لکھے ہیں کہ عابدہ و زاہدہ اور عفت مآب مریم اپنے خلوت قدے میں مشغول عبادت میں رہتی تھیں اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں آپ تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک جبریل امین انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگیں کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔
فرشتے نے جواب دیا میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب شان اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خارگی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سن کہولت یعنی ادھیڑ عمری بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا، تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ کن ہو جا اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے، لہٰذا یوں ہو کر ہی رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ ناظرین کرام، ابن جریر طبری اسی حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہوئیں تو ان کے حمل کا سب سے پہلے انکار ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار نے ہی کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ناظرین کرام وہاں کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی 24 گھنٹے کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہرحال پہلے تو انہوں نے صاف انکار کیا، لیکن جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا تو معاملے کے سچ ہونے نے ان کو بہت حیرت میں ڈال دیا، اور یہ واقعہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہونے کے باعث ان کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا، ان پر بہت گراں گزرا۔ ان کو اس واقعے کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوسف جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت اور الزام لگانے کا ارادہ کرتا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی سامنے آ جاتی۔ آپ کی عظمت، آپ کی طہارت، آپ کی عفت مآبی اور آپ کی پاکیزہ فطرت ان کے آگے کوہ گراں بن کر حائل ہو جایا کرتی، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے برعکس جب پیش آمدہ حالات کو دیکھتے تو ان کی برات کا اظہار نہیں کر پاتے، اور یہ ایک عظیم کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب یہ کشمکش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے بات کی۔ ان کی پہلی بات جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کے متعلق میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو گیا ہے کہ جب میں اس کو اپنے دل ہی دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر دبتا نہیں ہے، مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے متعلق تمہارے ساتھ گفتگو کر لوں، تم سے بات کر لوں، تاکہ ہو سکتا ہے تم سے بات کرنے پر میرے دل کو سکون مل جائے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے یوسف سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم بات کرنا چاہو کرو۔ یوسف نے کہا کہ میں وہی بات کر سکتا ہوں جو حقیقت میں ہے، تم مجھے بتاؤ کیا بیج کے بغیر فصل ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ یوسف نے کہا کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتے ہیں؟ جناب مریم نے کہا کہ ہاں اگ سکتے ہیں۔ یوسف نے پوچھا کیا مرد کے بغیر عورت کے یہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ فصل اگائی تھی تو بیج کا وجود تک نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے درخت اگائے اور اپنی ہی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لیے وسیلہ بنایا۔ یوسف نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کن کے حکم سے ہو جا وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں فرمایا؟ یوسف نے جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ اب بات یوسف کی سمجھ میں آ گئی
کہ مریم سلام اللہ علیہا کے حمل میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کو دخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آگے سوال کرنے کی ان میں ہمت ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد یوسف نے مسجد کی خدمت کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی ذمہ داریوں سے رخصت دے دی، کیونکہ وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے کچھ بوجھل ہو گئی تھی اور ان کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور ان کی طاقت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تاریخ طبری میں مزید لکھا ہے کہ جب حضرت مریم کے یہاں زچگی کا وقت قریب آ گیا تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں جدا ہو جائیے، کیونکہ اگر وہ ولادت کے وقت آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی چال چل دیں گے اور آپ کے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی بہن بھی ان دنوں یحییٰ علیہ السلام کے لیے امید سے تھیں۔ جب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بہن سے ملاقات کی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ وہ سجدے میں گر پڑیں اور اٹھ کر حضرت مریم سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یوسف مصر کی طرف لے گئے۔ یوسف کے گدھے پر سوار ہو کر جاتے وقت حال یہ تھا کہ دوران سواری مریم علیل ہیں اور گدھے کی پالان یعنی چھت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ بہرحال یوسف ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب مریم سلام اللہ علیہ اپنی قوم سے جدا ہو کر مصر کے نشیبی علاقے میں پہنچی تو حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہو گیا، تو یوسف نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس بٹھا کر گدھے کے اوپر پالان وغیرہ سے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ چونکہ موسم سردی کا تھا اس لیے حضرت مریم کا درد ذہ بھی شدید تھا۔ جب تکلیف کی شدت آئی تو درخت سے چمٹ گئیں۔ اب فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور حفاظت کا سامان بہم پہنچایا اور صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ قصص الانبیاء میں بحوالہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی ہوں تو وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور جب میں لوگوں میں ہوتی ہوں تو وہ میرے پیٹ میں تسبیح کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 8 ماہ حاملہ رہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ حاملہ ہونے کے فوراً بعد اس نے اس کو جنم دے دیا۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے اس لیے نہیں معلوم وہ کس کس طرح بدنام کریں گے اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کس طرح پریشان کریں گے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور کوہ صراط سائر کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئیں جو اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد سہ شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یکا یک فراموش کر چکے ہوتے۔ تب نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تجھ سے ایک بلند ہستی پیدا کر دی ہے۔ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، پس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تنہائی، تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف اور گھبراہٹ طاری ہوئی اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارے سے وہ کافور ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگی۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاک دامنی سے ناآشنا تو نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے
بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر جس خدائے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کرب اور بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا؟ اس لیے اس نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے سے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں تو روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم کو جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہو گئیں۔ قصص الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کہ جب اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے پہلو میں مکہ مارتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے وقت چیختا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کی وجہ سے روتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر شیطان کے واویلے سے متعلق تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد روئے زمین پر موجود تمام بت جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ تمام اوندے منہ گر گئے۔ شیطان گھبرا گیا، لیکن وجہ کس کی سمجھ میں نہ آئی کہ سب وجہ تلاش کرتے ہوئے ابلیس کے پاس پہنچے۔ وہ سمندر میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تخت اس تخت سے مشابہ تھا جو ابتدا میں پانی میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے شیطان اس ابلیس کے پاس آئے جو کئی دنوں سے پریشان تھے۔ جب بڑے ابلیس نے ان شیطانوں کی جماعت کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ جب سے اس نے ان کو بکھیر دیا تھا تو پھر آج تک ان کو یکجا ایک جگہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر ابلیس لعین نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ ضرور پیش آیا ہے، کیونکہ سارے بت اوندھے منہ گر پڑے ہیں، اور چونکہ ان بتوں سے بڑھ کر بنی آدم کو ہلاکت میں ڈالنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم ان بتوں کے پیٹ میں داخل ہو کر بولتے تھے اور عقیدت مندوں کے مسائل کو حل کرنے کی ان سے وعدے کیے کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، اور عقیدت مند سمجھتے تھے کہ یہ بت ہی ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو بنی آدم کی نظر میں ان کی وقت کم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور انہوں نے بتوں کو کمتر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ لوگ آئندہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ جائیں گے۔ پھر وہ شیطان کہنے لگا کہ ہم نے پوری زمین کو چھان مارا ہے، تمام سمندروں کو الٹ پلٹ کیا ہے، غرض ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا ہے، مگر ہمیں کسی چیز کا سراغ نہیں ملا۔ ابلیس نے کہا یہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا واقعہ میری نظروں سے بھی اوجھل رہ جائے گا، لہٰذا تم سب لوگ یہی میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر ابلیس اڑا اور 3 گھنٹے تک غائب رہا۔ وہ دوران پرواز اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ یہاں کوئی واقعہ ضرور رونما ہوا ہے۔ اب معلومات لینے کے لیے وہاں آنا چاہا تو دیکھا کہ فرشتوں کا آسمان تک ایک قطار ہے، تاتا بندھا ہوا ہے۔ نیچے آنے کی کوشش کی تو وہاں بھی فرشتے جمے کھڑے تھے، اور جب بیچ سے آنا چاہا تو فرشتوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے بھی باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اور ان سے کہا کہ پوری زمین پر گھوما ہوں، مشرق و مغرب، خشکی و تری، نیچے اوپر کی فضا میں صرف 3 گھنٹوں میں گھوما ہوں۔ مجھے جو سب سے اہم واقعہ کہیں نظر آیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی ولادت سے غافل رکھا گیا ہے، حالانکہ اس سے قبل ابتدائے آفرینش سے آج تک دنیا میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی تھی تو میں وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، اور اس طرح میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے زیادہ کو گمراہ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ کوئی نبی اس سے زیادہ مجھ پر گراں ہے اور نہ تم پر گراں ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو 4 جانب سے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے
مریم یہ کیا ہے؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدچلن عورت تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم سلام اللہ علیہا نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کرو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ بنی اسرائیل کے یہاں روزے میں خاموشی بھی داخل عبادت ہوا کرتی تھی، یعنی خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچے سے جو گود میں ہے باتیں کر سکتے ہیں؟ جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، خواہ میں کسی حال اور کسی بھی جگہ میں ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ قوم نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت زدہ ہو گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم سلام اللہ علیہا کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی اور غلاظت اور تلویث سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک نشان ہے۔ یہ خبر ایسی نہیں تھی ناظرین کہ پوشیدہ رہ سکتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زدہ واقعے اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے، اور طبع انسانی نے اس مقدس ہستی سے متعلق شروع ہی سے مختلف کروٹیں بدلنی شروع کر دیں۔ جو اصحاب خیر تھے انہوں نے اس وجود کو سعادت کا مہتاب سمجھا، تو دوسری طرف اصحاب شر نے اس کی ہستی کو اپنے لیے فعل بد جانا، اور بغض و حسد کا شکار ہو کر اس کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔ الغرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ رب العزت اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا، تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیات تازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر بارآور اور ثمردار بنا دے۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں ہے کہ اسی رات کچھ لوگ نکلے جو اس اہم ولادت کے مقام کی طرف جا رہے تھے، اور اس کی وجہ ایک خاص ستارے کا طلوع ہونا تھا، کیونکہ بہت پہلے سے یہ باتیں ان کے یہاں مشہور تھیں کہ اس ستارے کا طلوع ہونا ایک اہم شخصیت کی ولادت کی نشاندہی کرے گا، اور یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، ان کے پاس سونا، رسی اور اینٹیں تھیں۔ وہ ملک شام میں ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں سب کچھ بتلا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس سونے، رسی اور اینٹ کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کیا یہ چیزیں ان کو ہدیہ کرو گے؟ انہیں جواب دیا کہ یہ اہم چیزوں کی امثال ہے، کیونکہ سونا تمام اہم چیزوں کا سردار ہے، جیسے نبی تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ رسی اس لیے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو باندھا جاتا ہے، اسی طرح نبی بھی ہر بیمار اور مریض کی شفا کا باعث بنتا ہے۔ اور اینٹ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اور دھواں اتنا اونچا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کو اللہ رب العزت ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرا رب کے قریب اس طرح پھٹک بھی نہیں سکتا۔ جب یہ تمام باتیں اس بادشاہ سے ہوئیں تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور واپسی میں مجھے بھی اس جگہ کا پتہ دیتے جانا، تاکہ میں بھی ایسا ہی کروں اور یہ سب چیزیں میں بھی لے کر جاؤں اور انہیں پیش کروں۔ یہ لوگ چلے گئے اور وہ ہدیے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا دیے۔ واپسی پر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پتہ دیتے جائیں، لیکن راستے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں ادھر جانے سے منع کر دیا اور بتایا کہ اس بادشاہ کے ارادے اچھے نہیں ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لو۔ ناظرین کرام،
یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم نے مکمل طور پر یہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ماں جی سیدہ حنہ نے کیا منت مانی تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق ہیکل سلیمانی کے مجاوروں کے مابین کیا مناقشہ ہوا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حاملہ ہونے کے متعلق مختلف روایات کیا ہیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا زاد یوسف کو کن دلائل کے ذریعے اپنے حمل اور طہارت کردار سے متعلق قائل کیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کتنی مدت تک حاملہ رہیں، اور پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کہاں تشریف لے گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قوم نے کیا اعتراضات کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا خود تحفظ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم کے علماء نے کیا اہتمام فرمایا، اور ملک شام کے بادشاہ کا رد عمل کیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت ہی مبارک اور دلچسپ قصہ جاری ہے، یہ تذکرہ رہے گا، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ آج تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، تسلیمات۔